समझ रहे हो तुम कायनात के रब हो, खुदा बने हो करम भी तो सब पे आम करो। खूने नाहक से बहुत हाथ रंग लिए तुमने, मशवरा मानो अब मोहब्बत व दोस्ती से सबको राम करो। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पास्टर सदीक़ पॉल। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ मैं आपको यकीनन सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जिस तरह हमने पिछले हफ्ते सुना सिरात मुस्तकीम और अहले इनाम, और वो कुरान की ओपनिंग सूरा के ऊपर हमारा प्रोग्राम था कि सिरात मुस्तकीम क्या है और अहले इनाम कौन से लोग हैं, यानी व्हाट इज़ द स्ट्रेट पाथ, कि सीधा रास्ता क्या है और ये रास्ता किन लोगों का है। तो वहीं से हम सिलसिला कलाम आगे बढ़ाएंगे और दोस्ती का ये पैगाम जो है ये हमको करीब तर कर रहा है। और मैं इस वक्त आपसे यकीनन गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ पर भी ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है ये टीवी आपके बेडरूम में हो, आप इकट्ठे चाय पी रहे हैं, आप फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि ये हम सबको करीब तर ला रहा है। और ये अपनी हैसियत का एक मुनफरिद और बहुत हटकर प्रोग्राम है कि दोनों तरफ से बात की जाए। और आज हम यकीनी तौर पर सिरात मुस्तकीम और अहले इनाम के दूसरे हिस्से पर गुफ्तगू करेंगे। और मैं इसलिए आपको थोड़ा सा वापस ले जाना चाहता हूँ। इस वक्त कुरान शरीफ जो है वो मेरे हाथ में है और मैं चाहता हूँ कि सूरा जो फर्स्ट है, सूरा फातिहा, ओपनिंग सूरा ऑफ द कुरान, उसका जो सेकंड हिस्सा है वो इस बात पे दलालत करेगा, इस बात पर मबनी होगा कि हमने सिरात मुस्तकीम और अहले इनाम यानी फेवर वन लोगों के मुतल्लिक़ तो सुना। जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ये आपको एक हवाला दिया था सूरा अन-निसा का और उसकी वर्स नंबर 69 का। मैं आपको दोबारा लिंक करता हूँ ताकि हमारा राब्ता जो है वहीं से आगे बढ़े कि हमने जो सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा था। तो सूरा 4 वर्स नंबर 69 जो है वो बहुत कलीदी वर्स है कुरान की, कि जब हम 5 वक्त नमाज के अंदर या अपनी अज़ाफ़ी नवाफल के अंदर जब अल्लाह पाक से, खुदा से, रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो सीधे रास्ते से मुराद क्या है? फिर अनअमता, जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरी फेवर हुई माजी के अंदर। तो कुरान शरीफ का ये चौथा चैप्टर है सूरा अन-निसा और उसकी वर्स नंबर 69 है। इसमें ये लिखा है वमन युतिइल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व हसना उलाइका रफ़ीकन ज़ालिका फ़द्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। इसका तर्जुमा उर्दू के अंदर कुछ यूँ है, और जो लोग खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं, ये बहुत काबिल गौर है, वो क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे। इसका मतलब यह है कि दीन के अंदर जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, जो हम दुआ कर रहे हैं, उसका हासिल हमें क्या मिलेगा? उसका हासिल ये मिलेगा कि हम उन लोगों के साथ क़यामत के रोज़ होंगे। किन लोगों के साथ होंगे? जिन पर खुदा ने बड़ा फ़ज़ल किया है। यानी उनमें से पहली जो क्लास है, पहला जो ग्रोह है, वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, यानी अंबिया इकराम का है, और फिर सिद्दीकीन का है, और फिर शुहदा का है, फिर साले लोगों का है, यानी नेक लोगों का है। और उन लोगों की रफ़ाकत जो है वो बहुत ही खूब है। ये खुदा का फ़ज़ल है और खुदा जानने वाला काफ़ी है। ये वो हिस्सा था जो हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, और हमने इसके ऊपर जानने की कोशिश की थी कि सिरात मुस्तकीम और अहले इनाम कौन से लोग हैं। लेकिन आज हम जो है वो दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, और उस हिस्से का इयादा मैं कहाँ से करूँगा?
غیر المغضوب علیہم وللضالین۔ یہ وہ دوسرا حصہ ہے، یعنی پہلے حصے میں کہا گیا اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے پر چلا اور راستہ ان لوگوں پا جن پر تیرا فضل اور کرم ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ نہ ان لوگوں کا جن پر تو غصے ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اور نہ گمراہوں کا۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اور اس کو میں نے نام دیا ہے اہل غضب از روئے قرآن، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر خدا کا اینگر ہے، خدا کا رت ہے، خدا کی ناراضگی ہے، وہ گمراہ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں۔ اور یقینی طور پر ہمارا موضوع چونکہ قرآن کی پہلی سورہ ہے اور یہ دعوت عام ہے اس بڑے دوستی کے رشتے کی طرف کہ آئیے ایک دوسرے کو پڑھیں، آئیے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ لیکن عمومی طور پر جتنی تفاسیر آپ قرآن شریف کی پڑھیں گے، جتنے آپ مکالمات کو پڑھیں گے، جتنے کامنٹس کو پڑھیں گے، ان کے اندر کم و بیش بہت سارے لوگوں نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ اہل غضب سے، یعنی جن پر خدا ناراض ہے، جن پر خدا کی ناراضگی ہے، جن پر خدا کا اینگر ہے یا وہ گمراہ ہیں، ان میں بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان سے مراد جو ہیں وہ یہود ہیں، اہل یہود اور اہل نصارہ یعنی مسیحی ہیں۔ لیکن بات یاد رکھیے، بات کمنٹریز کی اور تفاسیر کی نہیں ہے، بات مفسرین کی نہیں ہے۔ پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بالکل اپنا دل ٹھنڈا کر کے پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے کہ کمنٹریز جو ہوتی ہے وہ انسان کی طرف سے ہے، لیکن قرآن شریف کی دوسری سورہ یہ بتاتی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر کوئی میری حدیث سنو جو قرآن کے مخالف ہو یا قرآن سے ٹکرائے، قرآن سے کنٹراڈکٹ کرے، تو اس میری حدیث کو اسائڈ کر دو، اس کو پرے کر دو، اس کو ہٹا دو، لیکن قرآن کی بات کو مانو۔ تو آج آپ کے لیے پر لطف بات یہ ہے کہ ہم تفاسیر کا حوالہ نہیں دے رہے، بلکہ قرآن ہی کے اندر سے قرآن کی آیات کو لا رہے ہیں کہ کیا واقعتاً جیسے بہت سارے مسالک نے، علماء کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں، کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو اہل غضب ہیں، جو اہل غضب ہیں یا جن پر خدا ناراض ہوا ہے، وہ یہودی لوگ ہیں یا مسیحی لوگ ہیں۔ تو آئیے میں تھوڑا بہت آپ کو جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں، اور قرآنی آیات سے میں آپ کے ساتھ اس دوستی کے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں۔ اور آپ نے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن اتنا کھلا پروگرام نہیں کیا گیا ہے کہ ہم بالکل تھوڑا سا عام اقدار سے ہٹ کر، مخالفانہ روش سے ہٹ کر ہم ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں، ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس کو ہم تحقیق کہتے ہیں وہ لفظ حق سے نکلا ہے، یعنی یہ سنتے سنتے، جستجو کرتے کرتے، تلاش کرتے کرتے اور پھر تحقیق کرتے کرتے ایک دن میرے بہنوں بھائیوں، میرے دوستوں، آپ یقیناً حق تک پہنچ جائیں گے، فل ٹروتھ تک پہنچ جائیں گے، فل سچائی تک پہنچ جائیں گے، اور وہی ہماری سب کی منزل ہے۔ تو اہل غضب از روئے قرآن کون ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ غضب کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ غضب جو ہے ایز اے ورب جو ہے وہ اس کے میننگ یہ ہیں کہ جن پر خدا کو غصہ آ گیا ہے، یعنی جن پر وہ غصے ہو گیا ہے، جن سے وہ ناراض ہو گیا ہے، جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ خدا اب ان سے راضی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ کم و بیش قرآن شریف کے اندر 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 5 ڈیفرنٹ ڈرائیوڈ فارم کے اندر، یعنی ان کا جو ماخذ ہے وہ مختلف ہے۔ کہیں یہ لفظ جو ہے وہ غاضبہ کی صورت میں آیا ہے، اور پھر غضب کی صورت میں بھی آیا ہے، اور پھر غضبان کی صورت میں بھی آیا ہے، اور مغضوب بھی ہے، اور پھر مغاضب بھی ہے لفظ، یعنی مغاضب یا مغاضب دونوں قرتوں کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لفظ کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ لفظ کن کے لیے استعمال ہوا۔ اگر میں یہاں پر اس چیز کی وضاحت نہیں کروں گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہم کو ایک دوسرے سے دور رکھے گی۔ لو جی وہ تو دیکھو یہ اہل یہود جو ہیں
اور پھر جو اہل مسیحیت ہیں ان پر تو خدا کا غضب ہوا ہے، لیکن اٹس سیلف جو قرآن ہے وہ یہ بات نہیں کہتا ہے۔ قرآن شریف کی آیات کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آج آپ کے لیے یہ بڑی گفتگو آپ کو دعوت فکر دے گی کہ آپ یقین کریں اس بات کے اوپر، بھلے میرے مسلمان بہن بھائی اس قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، بہت سارے مسیحی علماء بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 98% یا 99% میرے مسلمان بہن بھائی دوست بھی اس قرآن شریف کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، وہ اس کے معنی اور معارف کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، وہ اس کی آیات کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ چند صورتوں کے اوپر اکتفا ہے، ان کو میمورائز کر لیا گیا ہے اور انہی کے اوپر ثواب کا دار و مدار ہے کہ ہمیں بلیسنگ ملے گی۔ نہیں، قرآن کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اس کو سوچ اور سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو پہلا حوالہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ سورہ النساء کی ورس نمبر 93 ہے۔ سورہ النساء جو ہے وہ چوتھی سورہ ہے قرآن کے اندر، کہ یہ غضب کن لوگوں پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور قرآن اٹ سیلف ان کو کن لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو سورہ نمبر 4 ہے النساء، اور اس کی ورس نمبر 93 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس کو آپ بڑے غور کے ساتھ سنیں گے تو یہ معاملہ حل کی طرف جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا۔ سورہ نمبر 4 اور اس کی ورس نمبر 93 کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ تو قرآن کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کی اوپر والی آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں حصہ جو ہو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ۔ اور جو شخص، بڑے غور کے ساتھ سنیے، اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا، قصداً سے مراد انٹینشنلی، ارادے کے ساتھ ان کو مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ اب یہ بہت، اب میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیت شاید آپ نے پہلے سنی بھی نہ ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ آیت کن کو مخاطب کر رہی ہے۔ قرآن شریف کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی جو شخص مسلمان کو، یعنی ایک مسلمان کو جو ہے وہ قصداً مار ڈالے گا، اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا، یعنی خدا اس پر اینگری ہوگا، خدا اس سے ناراض ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ پہلا جو قرآن کا حوالہ میں نے دیا ہے، قرآن شریف کا پہلا حوالہ، یہ یاد رکھیے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی کن پر اللہ کا غضب ہے، کن پر رب العالمین کا غضب ہے، کن پر خدا کی ناراضگی ہے، جو ایک مسلمان کو قصداً مار ڈالے ہے، اس کی سزا دوزخ ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے جو میں زمانہ طالب علمی کے دور میں اکثر اس کے اوپر غور کیا کرتا تھا، میں آپ کے لیے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سباب المسلم نفاق وقتالہ کفر، یعنی جو ایک مسلمان کو گالی دیتا ہے، سب و ستم کرتا ہے، وہ منافق ہے، اور جو اس کو قتل کر دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، دوستو، بہن بھائیو، یہ کس قدر اعلیٰ مفہوم ہے کہ اہل غضب کون ہیں وہ لوگ۔ اہل انعام کا تو ہم نے پڑھ لیا تھا، کیونکہ جب پیغمبر اسلام خود اپنی زندگی کے اندر موجود تھے تو یقیناً جب وہ بھی نماز کے اندر یہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو وہ انعام والے کون سے لوگ تھے؟ وہ ماضی کے لوگ تھے، وہ پاس کے لوگ تھے، وہ نبیین تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، یعنی وہ ایسے لوگ تھے جو انبیاء اکرام تھے، اور پھر جو سینٹس تھے، جو رائچیس تھے، جو گڈ ڈوورز تھے، اور جو صالح لوگ تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جو ماضی میں ہو چکے ہیں، اور ماضی میں تمام کے تمام انبیاء اکرام، یعنی پیغمبر اسلام سے قبل تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ کہاں پر آئے؟ وہ کون؟ بنی اسرائیل کے اندر آئے، وہ اس خطہ کے اندر آئے۔ اور آپ اکثر یہ تواتر سے کہتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل شریف اور صحائف انبیاء، تو یہ چاروں کتابوں کو جو سیکوینس ملتا ہے، یعنی توریت شریف کا، انجیل شریف کا،
زبور شریف کا اور صحائف انبیاء کا یہ ریلیٹ کرتا ہے اس قوم بنی اسرائیل کو کہ وہاں وہ سارے کے سارے آئے، لیکن یاد رکھیے اہل انعام کا راستہ مانگتے ہیں۔ آج بھی میرے تمام مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ اپنی نماز کے اندر، فجر کے اندر، ظہر کے اندر، عصر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر، جمعہ کے اندر، نماز عیدین کے اندر اور نماز استسقاء کے اندر اور پھر ہر قسم کے نوافل کے اندر وہ آج تک یہی راستہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تھا، یعنی ماضی میں۔ لیکن یاد رکھیے جب وہ بالکل اگلی آیت میں آتے ہیں، جب میرے دوست یہ اگلی آیت پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جن پر تیرا غضب تھا، جن پر تو ناراض ہوا، ان کا راستہ نہ دکھا، اور ان سے وہ سنی سنائی باتوں پر کہتے ہیں وہ تو جناب اہل یہود ہیں، اہل مسیحیت ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستوں، پیارے عزیزوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، کہ پہلی آیت کے اندر جن کا ہم راستہ مانگ رہے ہیں، سیدھا راستہ، وہ تو تمام کے تمام قوم بنی اسرائیل یا اس سے پہلے جو ان کے جد امجد تھے وہ بھی اس پٹی کے اندر، اس علاقہ کے اندر آئے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلی آیت کے اندر ان سے مراد جن پر تیرا انعام ہوا تھا، اگلی آیت کے اندر ہم کہہ دیں نہیں نہیں ان پر تیرا غضب بھی ہے، ناراض بھی ہے؟ تو جن پر اللہ ناراض ہے، جن پر خدا ناراض ہے، جن پر رب کا ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، وہ اہل انعام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بیسیکلی قرآن کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی یہ بڑا فرق واضح کرتی ہے کہ یاد رکھیے کہ غضب کس پر ہوا ہے، کون دوزخ میں جائے گا، کس پر سخت ترین عذاب ہوئے گا؟ وہ شخص جو مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا، جو قتل کر ڈالے گا۔ اور الفاظ بھی یہی آئے ہیں، وہ میں یقتل مومنن، کہ جس نے ایک مومن کو مار دیا ہے، اس پر جو ہے وہ خدا کا عذاب بھی ہے، خدا کی سزا بھی ہے، دوزخ بھی اسے ملے گی اور پھر خدا کا غضب بھی اس پر ہے۔ تو اس سے قطعی طور پر اس آیت، پوری آیت کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مفکرین یا مفسرین جو مرضی کہیں، لیکن قرآن از خود اپنے آپ کو تفسیر جب کرتا ہے، قرآن ہی کی آیت قرآن کی جب مفسر بنتی ہے تو اس کے اندر، اس آیت کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اس سے مراد اہل یہود یا اہل مسیحیت ہیں، کیونکہ معافی کے ساتھ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں عقیدے کے نام پر، کہیں رسومات کے نام پر، اور کہیں کچھ اور عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے اندر قطعی طور پر یہ مفہوم نہیں ہے کہ اہل غضب جو ہیں جن پر خدا کی ناراضگی ہے وہ اہل یہود یا اہل مسیحیت ہے۔ ایک اور حوالے کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں اور آپ کو مزید اس بات کے اوپر آگاہی دے گا۔ سورہ نمبر 5 ہے، ورس نمبر 60، یعنی قرآن کا چیپٹر نمبر 5 ہے سورہ المائدہ، اور اس کی 60 ورس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے اس بات کا مفہوم ملے گا کہ یہ کن کے اوپر خدا کا غضب ہوا ہے، یا کون لوگ ہیں جو قرآن کے مخاطب ہیں کہ ان کے اوپر خدا کا یقینی طور پر غضب ہوا ہے یا خدا ان سے ناراض ہے۔ تو سورہ 5 ہے اور اس کی آیت نمبر جو 60 ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے اوپر پڑھ دیتا ہوں۔ بدتر سزا پانے والے کون ہیں، یا بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضب ناک ہوا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن پر وہ غضب ناک ہوا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ یقینی طور پر وہ ہیں، وہ بدتر جزا پانے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضب ناک ہوا ہے۔ یہاں پر قرآن نے کوئی بات نہیں کہی ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا غضب ہے، جن پر خدا ناراض ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے قرآن کو اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ اپنی وجہ سے اور اپنے اس انداز کے مطابق جس طرح سے ہم تفسیروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے یہ اگلی آیت جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اور اعلیٰ ترین مفہوم پیش کرتی ہے، اور یہ 42ویں سورہ ہے قرآن کی، 42 سورہ آف قرآن، اور پھر اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 37 ہے قرآن کے اندر۔ اس کو بھی بڑے غور کے ساتھ سنیے کہ 42 سورہ کے اندر جو ہے وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 37۔ تو یقینی طور پر اس حوالے کے اندر بھی ہم غور و فکر کریں گے کہ اس سے مفہوم قرآن کیا لیتا ہے۔ پھر لکھا ہے قرآن کے اندر 42 سورہ آف دا قرآن اور 37 ورس ہے،
اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی لفظ جو ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ یغفرون، اور اس کے اندر بھی جو لفظ آیا ہے وہ غضبو کا لفظ آیا ہے، اور اس سے مراد بھی کہیں کسی طور پر بھی یہود اور اہل مسیحیت نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے، یعنی جب انہیں غضب آتا ہے کسی کے اوپر، تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے حضور المسیح کی تعلیمات یہی ہیں کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ نہ کرو، تم اپنے دشمن سے انتقام نہ لینا، بلکہ اس کے لیے دعا کرو، اس کو معاف کرو، اس کے لیے برکت چاہو. ہاں، برکت چاہو. تو آپ دیکھیے کہ قرآن جو بیان کر رہا ہے اس سے ڈائریکٹلی یہ مراد نہیں ہے کہ نام لے کر کہا گیا ہو کہ اس سے مراد تو جی اہل یہود ہیں اور اہل مسیحیت ہیں یا مسیحی ایماندار ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا ہے. یہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے بات، کیونکہ اہل انعام جب ان میں سے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو پھر قرآن اگلی آیت میں انہی کو اہل غضب کیوں کہہ سکتا ہے یا اہل غضب کیوں کہہ سکتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اپنی جب تفسیر کر رہا ہے اپنی آیت کے حوالے سے، تو اس سے قطعی طور پہ مراد جو ہے وہ اہل یہود اور اہل مسیحیت نہیں ہے. پھر ہم قرآن کی جو سورہ 58 ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے اس سے مراد بھی اہل یہود اور اہل مسیحیت نہیں ہے. 58 اور اس کی ورس نمبر 14 جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس بات کا اعادہ ہوتا ہے اور ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. قرآن میں یہ لکھا ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا ہے، وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں آئیں گے، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں. یہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اور بھلا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا ہے، اور نہ تم میں ہیں اور نہ انہیں وہ جان بوجھ کر جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے اور باتیں کرتے ہیں. تو یہ نشان بتایا کہ جھوٹی قسمیں جو کھانے والے ہیں. اب میں آپ کو یہ بات بیان کرتا ہوں کہ انجیل شریف کے اندر جھوٹی سچی قسم کیا بلکہ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. اور میں یقینی طور پر آپ کے لیے انجیل شریف کا وہ حصہ بھی آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں کہ انجیل شریف قسم کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غضب تو بیسیکلی ان پر ہے جو جھوٹی باتیں یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن انجیل شریف اپنے متن کے اندر اس طرح سے جناب حضور المسیح کا جو فرمان عالی شان ہے وہ بیان کرتی ہے. یہ متی کی انجیل شریف ہے اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 33 سے میں پڑھ رہا ہوں. پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے. تو آپ نے غور سے میرا ایمان سنا ہوگا کہ حضور المسیح کی تعلیمات کا حصہ یہ ہے کہ تم نے قسم کھانی ہی نہیں ہے. تم سیدھی بات کرو، تمہارا کلام ہاں میں ہو یا نہ میں ہو. ایون آپ نے کنفیوزڈ بات بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ کہو یس ہاں یہ ہاں ہے اور یہ نو ہے. لیکن جھوٹی قسمیں کھانے والوں پر خدا کا غضب ہے. تو اب بہت اچھی طرح میرا ایمان ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ غضب کن پر ہے. غضب اہل مسیحیت پر نہیں ہے، اہل یہود پر نہیں ہے، بلکہ کن پر ہے؟ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اور پھر میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں تو میں 60 سورہ قرآن کی اس کی 13ویں آیت بھی میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ پڑھ دوں. 60 سورہ آف دا قرآن 60 اور اس کی 13ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا اور مفہوم ملے گا کہ قرآن کا مدعا جو ہے، قرآن کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے اور قرآن کس طرح سے اس بات کو بیان کرتا ہے. 60 سورہ آف دا قرآن الممتحنہ اور اس کی آخری آیت جو ہے
وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غاضب اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے مومنوں ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے، یعنی خدا کا غضب ہوا ہے، دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر خدا کا غضب ہوا ہے، غاضب اللہ علیہم آقد یائسوا من الآخرات۔ یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ کون سے لوگ ہوں گے جن پر خدا کا غضب ہوا ہے، یعنی جو مردوں کے جی اٹھنے کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن اہل مسیحیت کا تو ایمان ہے کہ مردے جی اٹھیں گے، بلکہ بائبل مقدس بڑی قدرت کے ساتھ یہ بیان کرتی ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا ہے تو کوئی بھی نہیں جی اٹھے گا، اور پھر اگر مسیح جی اٹھا ہے تو سب جی اٹھیں گے۔ اور یاد رکھیے یسوع مسیح نے، حضور المسیح نے خود فرمایا کہ اپنی ذات کے متعلق کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں بلکہ وہ بھی زندہ رہتا ہے، کیونکہ ایک دن اس کو بھی اٹھنا ہے، اور ایک دن سب مردے جی اٹھیں گے۔ تو اب میں نے قرآن کو واضح طور پر پیش کیا ہے، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے صراط مستقیم اور اہل انعام کے موضوع کے تحت کہ اہل غضب کون ہے۔ تو اہل غضب سے مراد قطعی طور پر اہل یہود اور اہل مسیحیت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بیان کیے گئے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے، بلکہ ہم تو اور تمام مسیحی جو لوگ ہیں، اہل ایمان، اہل مسیحیت جو ہیں، وہ اس بات پر قوی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس پر جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا بھی ایمان ہے۔ تو کس طرح سے ہم قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد اہل مسیحیت ہے یا کرسچنز ہے، نہیں، بلکہ یہ سنی سنائی باتوں کا مفہوم ہے جو آپ ہر روز سنتے ہیں۔ تو میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ آپ پلیز آئیے بائبل مقدس کو، توریت شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، صحائف انبیاء کو پڑھیے، اور پھر آپ ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف کو زبانی تلاوت نہ کیجیے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ دوستی کا ہاتھ ایکسٹینڈ ہوگا، یہ بڑھے گا، اور جب بڑھے گا تو دنیا میں امن آئے گا۔ آئیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بزرگ خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو، اور آپ میرے پروگرام کو دیکھنے والوں کو برکت دیں، انہیں اس بات کا شعور اور فہم دیں کہ وہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ سب پر آپ کا فضل اور کرم ہو۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ اور حضرت یسوع المسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ دیکھتے رہیے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔